अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आई इतनी झुकाई कि पेशानी जमीन पर लग गई, पेशानी जमीन पर लगी और मेरे ख्वाजा ने कहा, अरे ख्वाजा तो पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, जब उन्होंने झुका दिया तो हिंदुस्तान का कौन सा वली है जिसने नहीं झुकाया हो? वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। कौन सा होगा जो आप रास्ते निकाल रहे हैं? कौन सा होगा जिसने नहीं झुकाई? क्योंकि हिंदुस्तान में गरीब नवाज से बड़ा कोई वली है ही नहीं। और सबसे बड़े का जिक्र किया जा रहा है कि उस बड़े ने इतनी झुकाई कि पेशानी जमीन से लगा दी और क्या कहा, अल्लाह अकबर। मेरे गौस को गौस सिर्फ उनके मुरीदीन ही नहीं कहते, जाहिल अवाम नहीं कहती, वक्त का विलायत का ताजदार मोइनुद्दीन अजमेरी भी उनको गौस कहकर पुकारता है। यूं कहा, या गौसुल आजम, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं, मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। खुरासान के जंगल में सुनकर यूं कहा, मेरे गौस ने देख लिया और फरमाते हैं, गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन ने मेरे अदब में मुबालगा किया, अनकरीब मैंने उसको हिंदुस्तान की विलायत अता कर दी। ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार आज़म। इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान हाल है, वजीर आजम कौन बनेगा? हमें क्या करना है? कोई बने। हिंदुस्तान का कयामत तक के लिए बादशाह तो हमारा ख्वाजा है। हुकूमत वक्त याद रखे, यहाँ तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा सदा रहेगा। अरे मेरे गौस ने जिसको बना दिया वो 5 साल की ऑटो की भीख पर बादशाह नहीं बनता। मेरे गौस ने अता किया है तो कयामत तक के लिए बादशाह बना दिया है। इसीलिए तो एक अंग्रेज मुफक्किर लिखता है कि हिंदुस्तान में एक कब्र को मैं पूरे मुल्क पर हुकूमत करते देख रहा हूँ। पूछा गया वो कब्र किसकी है, तो कहा कि वो मोइनुद्दीन गरीब नवाज की कब्र है जो अहले हिंद के दिल पर हुकूमत कर रही है। तो मेरे गौस ने जब वो कहा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर, ख्वाजा साहब ने झुका दिया, गरीब नवाज ने झुका दिया। एक साहब थे, बस इख्तिताम की तरफ ले जाऊं, एक साहब थे, उनके मुरीदीन कुछ ज्यादा थे, वो अजब में रहते थे, अजमी थे। तो उन्होंने कहा, हूं वो भी वली मैं भी वली, मैं उनके लिए कदम झुकाता, मैं उनके लिए गर्दन झुकाता, उनके कदम के लिए मैं गर्दन नहीं झुकाऊंगा। खुरासान में जो गरीब नवाज ने किया वो भी मेरे गौस ने देखा, और अजम में जो उन्होंने किया वो भी देखा मेरे गौस ने। जब उन्होंने कहा कि मैं क्यों कर गर्दन झुकाऊं उनके लिए, फौरन मेरे गौस की जबान से जुमले निकले कि जिसकी गर्दन पर मेरा कदम नहीं, उसकी गर्दन पर सूअर का कदम होगा, खिंजीर का कदम होगा उसकी गर्दन पे। गौस ने कह दिया, सरकार गौसुल आजम ने कह दिया, विलायत उनकी छिन गई। विलायत छिनने के बाद फिर ये हुआ कि अल्लाह अकबर, वो 500 मुरीदीन को लेकर हज के लिए निकले। जब हज के लिए निकले 500 मुरीदीन आगे पीछे हैं, लेकिन चूंकि अब फैजान नजर साथ नहीं, अब विलायत नहीं, छिन गई, पता भी नहीं चला। गौस पाक से अदावत जो कर ली, गौस पाक से दुश्मनी जो कर ली, अल्लाह अकबर, जो गौस मेरे गौस ने कह दिया कि जिसने मेरा कदम न लिया उसकी गर्दन पर सूअर का कदम। 500 मुरीदीन को लेकर के हज के लिए निकले। कितने मुरीदीन थे किसी हज में 500 जो आए हो, वो अल्लाह अकबर, उनके मुरीदीन कितने होंगे। लेकिन जब निकले हैं तो रास्ते में एक जगह पर खैमा लग रहा था। एक लड़की खूबसूरत जो है वो किसी इमारत पर खड़ी हुई थी, मुरीदीन खैमा लगा रहे थे। इनकी नजर लड़की पर पड़ी, लड़की पर पड़ी तो दिल फरेबता हो गया, क्योंकि जब दिल में खुदा की खुशियत न रहे, इश्क मुस्तफा न रहे, तो दिल कहीं कहीं बहकता है, दिल कहीं कहीं भागता है। इसलिए दिल को आवारा होने से बचाना है तो दिल में इश्क रसूल पैदा करो, खशियत रब्बानी पैदा करो। फिर ये
اس لڑکی کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے, تو بڑی حسین ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ نکاح کر لوں. لڑکی بڑی ہوشیار تھی, بناؤ سنگار دیکھ کر کے اور جسم کا خط و خال دیکھ کر کے اس نے کہا آپ میرے ابا سے بات کریں, آپ ابا کے بغیر میں کوئی جواب نہیں دے سکتی. لڑکی کے کہنے پر اس کے باپ کے پاس وہ پیر صاحب پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس کے باپ نے کہا دیکھیں آپ اجنبی ہیں اور اجنبی کو میں اپنی بیٹی کیسے دے دوں, ایک کام کریں کچھ دن تک کی آپ قیام کریں, میں پہلے آپ کو دیکھوں گا, آپ کے چال چلن دیکھوں گا, اس کے بعد پھر فیصلہ کروں گا کہ میری بیٹی تمہیں دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اللہ اکبر. پھر یہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے مریدین میں اعلان کر دیا اب میں حج کو نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرا دل کسی پر آ گیا ہے, میں حج کو نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. ساری داستان لوگوں کو پتا چل گئی. 498 مرید یہ کہہ کر فرار ہو گئے کہ ہمارا پیر تو بگڑ گیا, اب اس کے پیچھے رہ کر کے فائدہ کیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, پھر یہ ہوا دو پکے مرید تھے, سچے مرید تھے, پیر کے بگڑنے کے بعد بھی وہ پیچھے پیچھے لگے رہے, چھپ چھپ کر دیکھتے رہے. جب اس کے باپ نے کہا کہ یہاں رکو, وہ رک گئے, حج کا ارادہ ملتوی کر دیا, حج چھوڑ دیا. دیکھو کسی کی بددعا, خاص طور پہ ولیوں کی بددعا کس طریقے سے کہہ ہوتی ہے کہ حج کو جا رہے رک گئے, ایک لڑکی کے لیے رک گئے. اور اس کے بعد وہ لڑکی جب اس کے گھر قیام کیا تو لڑکی نے کہا میرا محبوب مشغلہ ہے کہ میں سور چرانے کے لیے جاتی ہوں, مجھے اس سے بڑی محبت ہے, اگر آپ چاہیں تو چلیں. انہوں نے کہا تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ سور چرانے کے لیے چلے گئے. اللہ اکبر. یہ دونوں مریدین چھپ چھپ کر دیکھتے. پھر انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا, جب وہ سور چراتے تو سور جب تھک کر کے بیٹھ جاتے, وہ لڑکی اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ کر کے لے کر چلتی, تو لڑکی کی محبت میں یہ کہتے تو نہ اٹھا, لا میرے پاس دے, اور اس کے بعد سور کو اٹھا کر اپنی گردن پر رکھتے. اس طرح غوث پاک کا قدم اپنی گردن پر لینے سے انکار کیا تو دنیا کو دکھا دیا گیا کہ سور کا قدم ان کی گردن پر آ گیا. اس کے بعد جب مدت ختم ہو گئی تو لڑکی کے باپ نے کہا اب آپ کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ میں کر دوں گا. کل کے دن راہبوں کو بلایا جائے گا, پادریوں کو بلایا جائے گا, اور اس کے بعد رسم ادا کی جائے گی. تمہیں سور کا گوشت کھانا ہوگا, شراب پینا ہوگا, اور اس کے بعد عیسائی مذہب میں داخل ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا. محفل سج گئی اور اس کے بعد بڑے بڑے راہب آ گئے, شہنائیاں بجنے لگی, ڈھول تاشے بجنے لگے. آج ایک مسلمان پیر جو ہے وہ مرتد ہوگا, عیسائی ہوگا, عیسائی مذہب میں داخل ہوگا. خوشیاں تھی, دونوں مرید چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے, روتے تھے, ہائے اب کیا ہوگا. پیر کے ایک ہاتھ میں سور کا گوشت ہے, دوسرے ہاتھ میں شراب کا کٹورا ہے, اب یہ شراب بھی پیے گا, اب یہ سور کا گوشت بھی کھائے گا. اللہ اکبر. اب ہمارا پیر مرتد ہو جائے گا. دونوں روتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا اس کے لیے رحم فرما, اس پر رحم فرما. پھر دونوں گفتگو کرتے ہیں پیر کو زوال آیا کیسے, آخر یہ اتنا ذلیل ہوا کیسے. تو دونوں نے گفتگو کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جس دن سے غوث پاک کا قدم اپنی گردن پر لینے سے انکار کیا ہے اس دن سے اس کو زوال آیا اور یہ بگڑتا چلا گیا, اس کے حالات بگڑتے چلے گئے. یاد رکھیں ولی کی دشمنی اور گستاخی کے بعد انسان کو گناہ کر کے اپنا جرم بھی یاد نہیں آتا, وہ بھٹکتا رہتا ہے, وہ پریشان رہتا ہے. اللہ اکبر. جب دونوں مریدین نتیجے پر پہنچے غوث پاک کا قدم لینے سے انکار کیا اس لیے سور کا قدم آ گیا. وہیں سے دونوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا غوث الثقلین, کریم ابن کریم ہو, سخی ابن سخی ہو, ہم آپ سے عرض کرتے ہیں ہمارے پیر کی خطا کو معاف کر دو, آج اس کا ایمان بچا لو. ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے پیر کو آپ کی بارگاہ میں لائیں گے, وہاں جو چاہے سزا دے دینا لیکن یہاں ایمان بچا لو. اللہ اکبر. میرے غوث کی شان یہ ہے, شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے اگر مشرق سے پکارے اور میں مغرب میں رہوں تو میں ان کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں. یہ شان ہے غوث. آپ کہیں گے یہ کہاں سے آپ لائے کہ مشرق سے مغرب میں پلک کے جھپکتے پہنچ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن سے لائے. آپ بمبئی میں رہتے ہیں, گھاٹ کوپر میں رہتے ہیں, کس گلی میں آپ کا مکان ہے یہ غوث پاک کو کیا پتا. آپ نے ایڈریس تو بھیجنا نہیں ہے کہ غوث پاک اس محلے میں اس نمبر گھر میں آپ آ کر ہماری مدد کریں. لیکن یہ غوث ہم نے قرآن سے سنا ہے, قرآن سے سیکھا ہے. قرآن پر جب نظر ہوتی ہے تو سارے اسرار کھلتے چلے جاتے ہیں, اور ولیوں کے غلاموں پر یہ اسرار کھلتے ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس منگایا تو کتنا لمبا فاصلہ تھا, پوچھا کہ کون لائے گا. آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا کون لائے گا, تو ایک جن کھڑا ہوا ناپاک, اس نے کہا میں لاؤں گا. کتنے وقت میں حضور آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے اللہ نے جن کو بھی کھڑا کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے جن اور ولی میں فرق ہوتا ہے, کرامت اور جن کی طاقت میں فرق ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے, محفل شروع ہوتی تھی طلوع آفتاب کے وقت,
اور سورج سر پر آنے سے پہلے پہلے محفل ختم ہو جاتی تھی آدھے دن میں. اس آدھے سے بھی کم دن میں وہ لانا چاہتا تھا. حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے چاہیے. تو ان کی امت کے ایک ولی کھڑے ہوئے آصف ابن برقیہ، وہ کہتے حضور میں لاؤں گا. کہا تم کتنے وقت میں لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. وہ آصف ابن برقیہ نے نہیں پوچھا کہ حضور اس کا محل کس محلے میں، یمن میں کس محلے میں، اس کے کس محل کے کمرے کے اندر وہ تخت رکھا ہوا، یہ سب نہیں پوچھا، بلکہ فرماتے میں لاؤں گا. اور پلک جھپکنے سے پہلے جاتے ہیں تو پلک جھپکتی ہے، آتے ہیں تو پلک جھپکتی ہے. سید المفسرین، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آصف ابن برقیہ وہیں پر موجود رہے، وہیں پر موجود رہے، گئے نہیں، جانا آنا نہیں تھا، وہیں پر موجود رہے اور ہاتھ بڑھا کر سلیمان علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تخت بلقیس ان کی پلک جھپکنے سے پہلے ہاتھ بڑھا کر لا کر پیش کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ آصف ابن برقیہ کو زبور کا علم تھا، وہیں کھڑے کھڑے 1 مہینے کے فاصلے سے تخت بلقیس پلک میں جھپکتے لا کر پیش کر دیا. اب مجھے بتاؤ جس کے پاس زبور کا علم ہو وہ پلک جھپکنے سے پہلے 1 مہینے کے فاصلے سے تخت بلقیس لا کے پیش کرتا ہو تو میرا دوست تو وہ ہے زبور، انجیل، توریت کے علوم کو نچوڑ کر اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے اور اللہ نے قرآن کا علم میرے دوست کو عطا فرمایا ہے. اور غوث پاک امت محمدیہ کے صرف ولی کا نام نہیں، وہاں سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے. یہاں صرف ولی نہیں ہے بلکہ اولاد بھی ہے، نبی کا خون بھی ہے اور اولاد تو بہت ہے. یہ نبی کا لاڈلا بیٹا ہے، نبی کا چہیتا بیٹا ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ان کے پاس قرآن